अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। बहुत सारी खबरें हैं, इवन ये कि कैमरा ऑन करने तक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी पाकिस्तान से। मिर्ज़ा असलम बेग के जाली ऑडियो की तरदीद, खान साहब का जलसा, बहुत कुछ है। अमेरिका में मुजाहरे कि ह्यूस्टन में 2 दिन पहले जो मुजाहरा हुआ, जिसका कल मैंने जिक्र किया था, मैं नहीं जा सका, कुछ 3-4 हज़ार लोग थे। मगर डोंट वरी अबाउट इट, इट्स ऑल फनी। कल वाशिंगटन में मुजाहरा हुआ और वहाँ एक मुस्लिम लीगी नौजवान तो नहीं कहना चाहिए, मुस्लिम लीगी बहुत सीनियर कारकुन हाजी मंशा अपने कायद नवाज शरीफ की तस्वीर लेकर पहुँच गए। सीक्रेट सर्विस को मुदाखलत करना पड़ी कि मेरा कायद नवाज शरीफ, और वहाँ से और ये जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं अपने नौजवान बच्चों को भी ले गए जिनका कोई लेना देना नहीं। खबरें तो ये भी उड़ी कि जनाब मुस्लिम लीगी कारकुन को मारा गया, मगर कंफर्म हुआ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पुश वगैरह किया। फिर वहाँ कुछ इंटरनेट सहाफ़ी लोगों से सवालात करते रहे कि आप फ़ौज के ख़िलाफ़ यहाँ क्यों नहीं नारे लगा रहे, पाकिस्तान में तो लगा रहे थे, और पाकिस्तान के बारे में भी तो नारे लगाएं कि ये रियासत क्या है। तो तहरीकी बड़े नाराज़ हुए, और जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं उन्हें कॉलें की, उनसे बात की कि भाई ये कौन है। सब लोग अपना अपना काम दिखाते हैं ऐसे मौके पर। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर जगह से इत्तलात हैं कि दूर आसमानों में से आए हुए ड्रोन तस्वीरें बनाते रहे। मैंने एक साहब से पूछा भी, जो बहुत सीनियर हैं अमेरिका में और बहुत सपोर्ट करते हैं खान साहब को, मैंने कहा कि आप लोगों के पास कोई सबूत है कि अमेरिका ने कॉन्स्पिरेंसी की? कहले नहीं, हम तो नहीं कहते। मैंने कहा ये मुजाहरे क्या इम्पैक्ट डालेंगे? कहलेंगे देखें, इस मुल्क में तहरीर व तकरीर और राय की आज़ादी तो मौजूद है ना, कोई कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं होगा। तो मैंने उनसे कहा कि फिर खान साहब को भी समझाया होता ना कि पीका के कवानीन के जो बोलेगा गिरफ्तार भी कर लेंगे बग़ैर किसी FIR के, मीडिया बंद कर देंगे। चाइना और रशिया की तरह चाहिए था अपने दौर में तो, मगर अब आज़ादी इजहार चाहिए, हक़ राय चाहिए। वाह खान साहब, अमेरिका से हमारी इस्टेब्लिशमेंट को और तहरीक इंसाफ दोनों को बहुत सीखने की ज़रूरत है कि यहाँ बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें पता है कि रियासत को खुदा न खास्ता बोलने की आज़ादी से कोई नुकसान नहीं पहुँचता। सच और झूठ लोग पहचान लेते हैं। जैसे खान साहब का झूठ भी सामने आ जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट का तो आ गया कि ऑनलाइन पार्टी जो है तहरीक इंसाफ, ऑनलाइन पार्टी है ना बेसिकली, तो एक बंदे से 20-20 हज़ार अकाउंट पकड़े जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। मगर ये भी साथ में याद रहे कि एक बहुत बड़ा तबका है जो ये कह रहा है कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुन कर रहे हैं, अगर ये MKM के कारकुनों ने किया होता, बलोचों के कारकुनों ने, बलोच लिबरेशन के कारकुनों ने किया होता, या खैबर पख्तूनख्वा में ही किया होता कि अली वज़ीर ने क्या क्या गुनाह किया था, सिर्फ तकरीरें की थी ना, वो आज भी अंदर है। किसी सिंधी ने किया होता तो हज़ारों गायब हो चुके होते, कोई पता ही नहीं चल रहा होता कि कहाँ गए। मगर ये ख़ास इलाके के लोग हैं, इन्हें कुछ गिरफ्तारियां हो जाएंगी। देखना यह है कि कितने यूथी लापता होते हैं। अब कोई नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए। दिल दुखता है तो कहते हैं कि हम ऐसे लोगों को जानते हैं कि जिनके बच्चों को गलियों में दौड़ा दौड़ा के मारा गया। और ये जो आज खादिम पाकिस्तान बने हुए हैं, ये शरीक थे। कराची वालों, खुश ना होना ज़्यादा। मुत्तहदा को भी मशवरा है कि इनकी बातों में ना आना। ये गौहर अयूब है, गौहर अयूब, ये लाहौर में पैदा हुए हैं। गौहर अयूब वो एबटाबाद से आए थे।
ذہن کے ہر خانے میں رکھیے گا کہ تعصب، لسانیت نون نے پھیلانا شروع کی تھی کہ جاگ پنجابی جاگ، اور نون کے جتنے چاہنے والے ہیں کراچی میں غور سے دیکھ لیں وہ کہاں سے ہیں. تو یہ آپ کی آڑ میں انہیں متحد کر کے اپنا حلقہ بنانے کی کوشش کریں گے. یہ جو ابھی ہم سن رہے ہیں نا رومانٹک باتیں ہیں کہ خادم اعلیٰ سے خادم پاکستان تک کہ مل کے چلیں گے، اور بہت آپ دیکھیں ٹی وی کے اوپر غور سے تو ایسا لگتا ہے کہ سارا پاکستان بدل گیا ہے، سیاستدان سدھر گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اپنے گھر چلی گئی ہے اور شرمندگی سے گردن ڈالے بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے 74 سال کیا مگر یقین کریں کچھ نہیں بدلنا. منافقتیں ایک دن میں تھوڑی چھوڑ دیتے ہیں لوگ. جب عادتیں بن جائیں 74-75 سال کی عمر میں کبھی سنا آپ نے کہ کسی نے منافقت چھوڑی ہو؟ تو ذہن کے ہر خانے میں رکھیے گا. اور یہ جو شہباز شریف صاحب متحدہ کے دفتر بہادرآباد پہنچے اور بعد میں خالد مقبول نے کہا کہ یہ ایک رسمی دورہ تھا، تو میرے خیال میں یہ پہلی کلہاڑی ماری ہے متحدہ نے اپنے پیروں میں. یہاں اپنے چارٹر کو جس پہ سائن کروائیں دہروانا چاہیے تھا شہباز شریف صاحب سے، ان سے کہلوانا چاہیے تھا بوانگ دوحل کہ ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس ہوا اور پہلے جیسا ماحول نہیں تھا کہ ہر دور میں یہی ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ جاتا ہی نہیں تھا پرائم منسٹر کو ریسیو کرنے. یہ تبدیلی ہے، مگر کاش امید یہ ہو دل میں کہیں یہ ایک آس پھوٹے کہ یہ ایک مستقل تبدیلی ہے یا یہ ایمانداری سے ہونے والی تبدیلی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ خان صاحب کا دباؤ ہے. میں پاکستانیوں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کو جانے مت دیجیے گا، یا آپ کی سب سے بڑی ہوپ بن گئے یہ روایتی سیاست کے خلاف. خان صاحب کو ووٹ بھی مت دیجیے گا. خان صاحب میں نہ سیاسی اہلیت ہے، نہ خان صاحب میں حکومتی اہلیت ہے، مگر اپوزیشن اور شتر بے مہار اپوزیشن کی صلاحیت خان صاحب سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے. آپ ان کی حکومت کے کارنامے تو ان کے اپنے وزیر خزانہ شوکت ترین سے آپ سن لیں جو آج سنائے انہوں نے کہ حکومت کی کوئی معاشی پالیسی نہیں تھی اور دور دور تک کوئی سوچ بھی نہیں تھی. کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کے اپنے بیسٹ فرینڈ خان صاحب کے جو انٹرنیشنل اکانومسٹ ہیں میاں عاطف نے کہا تھا کہ خان صاحب شارٹ کٹ مارنا چاہتے تھے اکانومی میں اور وہ بھی اس کے بنیادی تقاضے پورے نہیں کرتے تھے. تو آج شوکت ترین نے معاملہ صاف کر دیا کہ جب پالیسی بنانے کا وقت آیا تو وقت ختم ہو چکا تھا، اور عشرت حسین نے بہت کچھ پلاننگ کر کے دی مگر خان صاحب نے درخوئے اتنا بھی نہ سمجھا، اس کی طرف دیکھا بھی نہیں. پھر خان صاحب کہتے ہیں انہیں کیوں نکالا؟ انہیں مت نکالو. مگر خان صاحب بار بار کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو جانے مت دیجیے گا، یہ چیک اینڈ بیلنس ہے بہت بڑا. اور خان صاحب یہ جو استعفے دے رہے ہیں اسمبلی سے، آپ ان کے کارکن کوشش کریں کہ وہ استعفے نہ دیں. اول تو وہ نہیں دیں گے، پہلے بھی 6 مہینے پڑے رہے استعفے، یہ غیر قانونی استعفے ہیں ابھی تک تو کہ یہ اسمبلی میں اعلان کر دیا، لکھ کر دینا پڑتا ہے اسپیکر کے سامنے، ایک ایک رکن کو پیش ہونا پڑتا ہے، اور پہلے 6 مہینے گھر بیٹھے رہے، گالیاں دیتے رہے پارلیمنٹ کو. مگر پھر 6 مہینے کے بعد خان صاحب سمیت ایک ایک بندے نے ایک ایک ٹکا وصول کیا تھا. تو اب بھی ایسا ہی ہوگا. مگر دیکھیں خان صاحب جو ہے نا، میں نے کہا نا سیاستدان نہیں، یہ جو ہے تحریک انصاف ایک کیفیت کا نام ہے. ان کی جو پالیٹکس ہے نا، کہتے ہیں نا ہمارے سلینگ ہے کہ یہ کیفیت ہے، تو یہ ایک کیفیت ہے جو کسی پہ بھی طاری ہو جاتی. مگر خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لوگوں پر جو کل کراچی میں کیا کہ لانڈی میں آفاق احمد کی مہاجر تحریک کے دفتر پہ حملہ کیا، پھر دونوں طرف سے حملے ہوئے، لڑائی ہوئی، ایک دوسرے کو مارا پیٹا، پھر آخر حد آپ نے دیکھی کہ یہ کیسی کیفیت ہے کہ پی سی جیسے میریٹ جیسے ہوٹل میں اسلام آباد میں وہ مصطفیٰ رانجھا، وہ مصطفیٰ کھوکر اور وقاص اکرم شیخ، نور عالم خان افطار کر رہے تھے تو ایک بوڑھا فیملی کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی، اور یہاں تک کی کہ پھر مصطفیٰ نواز کھوکر کو اٹھ کے مارنا پڑا.
وہ ویڈیو بہت سو نے دیکھی ہوگی کہ اپنی عمریں دیکھیں، اپنی حرکتیں دیکھیں. تو اچھا یہ ایک عام مثالیں ہیں. تو یہ کیفیت کا نام ہے. اور بار بار کہہ رہا ہوں خان صاحب کو جانے مت دیجیے گا. یہ جو آپ رومانس دیکھ رہے ہیں نا اتحادی پارٹیوں کا، اس کو جاری رکھوانے کے لیے، اس ملک کو سدھارنے کے لیے اگر چلانا ہے تو خان صاحب کا رہنا بہت ضروری ہے. اور یہ اسٹیبلشمنٹ، میری دعا ہے کہ خان صاحب کے لوگ تحریک انصافی اور کچھ کریں، ابھی انہیں احساس دلائیں کہ انہوں نے کیا زیادتیاں کی ہیں. اور سب سے بڑا سوال یہ جو اتحادی جماعتوں کے کارکن ہیں، کارکن تو یہاں خیر کوئی ہوتا ہی نہیں، جو حمایتی ہیں، اب اتحادیوں سے یہ پوچھیں اس حکومت سے کہ علی وزیر سمیت کیا سارے لاپتہ افراد عدالتوں میں پیش ہوں گے؟ انہیں چھوڑا جائے گا؟ اور جنہیں مار دیا گیا ان کا معاوضہ دے کے معافی مانگی جائے گی؟ اور کیا یہ عہد کیا جائے گا کہ آئندہ لوگ اس طرح سے نہیں ہوں گے؟ کسی کے مائی کے لال نہیں چھینے جائیں گے، کسی کا باپ، بھائی، بیٹا اس طرح سے برباد نہیں کیا جائے گا کہ پورے خاندان برباد کر دیے جائیں. بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. اور ابھی تو خان صاحب کے خلاف بہت کچھ آنا ہے. دیکھتے جائیے. یہ جو حکمت عملی ہے نا، یہ اپوزیشن سے بڑھ کر اپوزیشن کا کردار ادا کرنا، کہ شور ڈال دو، ہنگامہ ڈال دو، اتنی دھول اڑاؤ کہ چہرے گم ہو جائیں ایک دوسرے کے اور پہچانے نہ جائیں، یہ سب کرپشن چھپانے کے لیے ہیں کہ جب کرپشن پکڑی جائے تو سب کچھ متنازع بنا دیا جائے. مگر لوگ بے وقوف نہیں ہیں. یہ بیانیہ لوگوں نے ٹھکرا دیا ہے. گیلپ کے 2 سروے آ گئے ہیں کہ امریکہ نے یا کسی نے سازش کی تھی حکومت گرانے کے لیے. جو میری اطلاع ہے، اسد مجید کو ایمبیسڈر، فارمر ایمبیسڈر یو ایس اے ان پاکستان، ان یو ایس اے پاکستانی ایمبیسڈر جو ہے، جو برسل جا کر بیٹھ گئے ہیں، انہیں بلوا لیا گیا ہے. ان سے کہہ دیا گیا کہ حضور پیش ہو جائیے. اچھا یہ جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں نا، یہ اپنے لیے کام کرتے ہیں. دیکھیں جب سیاسی لڑائیاں عروج پر پہنچ جائیں اپوزیشن میں یا حکومت میں یا سیاستدانوں میں اور اسٹیبلشمنٹ میں، تو اس کا فائدہ ہمیشہ بیوروکریسی نے اٹھایا ہے. تو بیوروکریسی کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. اسد مجید آئے گا اور عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے گا. نوٹ کر لیں یہ بات. میں اسے بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں. 3.5 سال میں میں نے اس کی ساری سرگرمیوں کو نوٹ کی. یہاں یہ پروگرام پہلی اس کے خلاف آواز تھا کووٹ کے حوالے سے، کہ وہ کتنا نااہل، نکما اور کتنا بے حس آدمی ہے. تو ایسے لوگ آ کے انہوں نے تو آخری دن ہے اس کی نوکری کے، 22 گریڈ سے ریٹائر ہونا ہے. تو پینشن سے لے کے درجنوں سینکڑوں مرات، یہ جو نوابین غریب تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے نوابین ہوتے ہیں نا، یہ پرائے پیسے پہ پلتے ہیں، عیش کرتے ہیں. اگر آپ کو یہاں پر لوگ ان کی آنیاں جانیاں دیکھیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ بھوک سے مرتی ہوئی ریاست کے سفارتکار ہیں. خیر میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا. سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں، میں کراچی والوں سے زیادہ مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ اپنے معاملات پہ نظر رکھیں، اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں اور حکومت کی باتوں میں مت آئیے گا. متحدہ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، ان پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک دم پورا اپنا وزن بھی نہیں ڈال دینا ہے اور بہت جلدی شکایت بھی نہیں کرنی ہے، مگر لوگوں کو بتاتے رہنا ہے کہ اب ہم کہاں کھڑے ہیں، اب ہم سے کیا کہا گیا ہے. روز کی اپڈیٹ دیں، ڈیلی کی اپڈیٹ جاری کریں. سوشل میڈیا کو بڑے پیمانے پہ استعمال کریں. یہ جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، یہ پوری پارٹی تحریک انصاف یہ آن لائن پارٹی ہے، اس کا نیچے لوگوں میں وجود نہیں ہے. اور ساتھ میں پھر یہ انٹرٹینمنٹ ہے بڑے پیمانے پر. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں انٹرٹینمنٹ کیا ہے، اس کے لوازمات کیا ہیں؟ تو خان صاحب کی پارٹی پوری کرتی ہے وہ لوازمات. 126 دن کے دھرنے کی داستان لوگوں سے سنیں جو وہاں شامل رہے ہیں، یا اب بھی جاتے ہیں، ویڈیو آتی ہیں، نظر آتا ہے سب کچھ کہ وہ پارٹی ہے کیا.
تو آپ کو بھی اب اسی کلچر کے ساتھ رہنا ہوگا. دنیا آگے بڑھ رہی ہے, پیچھے نہیں جا رہی ہے. خان صاحب دوسروں کو بانٹتے تھے, ریاست مدینہ, اسکولوں میں حجاب, نقاب اور رحمت العالمین اتھارٹی, یہ سب کچھ جو تھا وہ دکھانے کے لیے تھا. مگر اس پارٹی کی سول کچھ اور ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں انہیں معلوم ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شیخ رشید نے بھی کہا ہے کہ یہ انتخابات ڈیلے کرائیں گے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ ان پروگراموں میں بہت طویل عرصے سے کہا جاتا رہا ہے کہ اس ملک کے جو معاملات ہیں وہاں پہنچ گئے ہیں کہ کوئی ایک سیاسی پارٹی اس معاملے کو حل نہیں کر سکتی. اب اگر ریاست چلانا ہے, ریاست بچانا ہے تو ایک قومی حکومت چاہیے. اب کہا جا رہا ہے کہ یہاں قومی حکومت ہی چلے گی 3-4 سال تک. انتخابات نہیں ہوں گے اور نہیں ہونے چاہیے. اس کا راستہ کیا ہوگا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی میں انتخابات روکنے کا بہانہ کیا ہوگا, یہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. اور اس کا بہانہ خان صاحب ہی کو رکھا جائے گا, جو میں سمجھتا ہوں. اور پھر اکانومی کے حالات دیکھیں, اگر ڈالر اگلے مہینے بھر میں 160 تک چلا جاتا ہے جیسا کہ یہ پارٹی سوچ رہی ہے, اور جنہوں نے بیل آؤٹ کرنا ہے, جنہیں افغانستان کا ایشو ریزالو کرنا ہے, جنہیں خطے میں پیس لانا ہے, جن کے اپنے اور مقاصد ہیں, وہ کہاں تک ان کے ساتھ جائیں گے؟ اور یہ جو ہر دور میں ڈبل کھیلنے کے عادی ہے, کیا ان کی گارنٹی ہو یقین ہوگا کہ ان کو پتہ ہے کہ سول حکومتیں یہاں زیادہ ہیلپ آؤٹ نہیں کر پاتی ہیں. ان کے جینون کنسرن ہے. آج بھی اگر غور کریں, پینٹاگون سے کہا گیا کہ ہمارا فوجی رابطہ قائم ہے اور بڑے پیمانے پہ قائم ہے, ایک بہترین تعلقات کے ساتھ پاکستان خطے کی ایک اہم قوت ہے. تو اگر ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ نے گراؤنڈ ریئلٹیز چینج کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے اور اسے کنٹینیو کرنا ہے, کنٹینیو کا مطلب یہ ہے کہ معاملات اور خراب ہوتے جائیں, کہ ایک جگہ کھڑا پانی پہلے دن جتنی بدبو دیتا ہے 4 دن کے بعد اس سے 4 گنا زیادہ دیتا ہے. تو اگر اسے ایسے ہی چلانا ہے تو دیکھنا ہے کہ کب تک چلنا ہے. ہوپ کہ یہ خان صاحب نے اچھا لیسن دیا ہوگا, اس سے سبق سیکھا ہوگا. آپ لاکھ چھپا لیں, سچ جھوٹ کا نہیں پتا, تاریخ بتا دے گی کہ تھپڑ باجوہ صاحب نے خود مارا یا میجر نے ٹھڈا مارا. کیونکہ بڑے ذمہ دار لوگوں نے یہ لکھا ہے ٹویٹر پر کہ باجوہ صاحب اس لیے نہیں گئے تقریب حلف برداری میں کہ ان کے ہاتھ پر چوٹ لگی ہوئی ہے. سٹائر میں ساری کہانیاں موجود ہیں. تو اگر ایسا ہوا ہے تو یہ بہت دکھ و تکلیف کی بات ہے, مگر اس کے ذمہ دار خان صاحب خود ہیں کہ جب کچھ نہ بن پڑا تو باجوہ ہٹا دی. ایک دوست کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے ثابت کر دیا 3.5 سال حکومت کر کے کہ خان صاحب پہلوان زیادہ ہیں, سیاستدان کم ہیں. کہ جس انداز میں سب کو دیوار سے لگایا, پوری سوسائٹی کو دیوار سے لگا دیا, سماجی طور پہ, معاشی طور پہ, اخلاقی طور پہ, کہ اخلاقیات کو تو وہاں جا کے کھڑا کر دیا ہے کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ معاملات کہاں جا کر رکیں گے. ایک دوسرے سے نفرت, تباہی کہنا چاہیے اخلاقیات کی, تو کہ معیشت کے ساتھ اخلاقیات کا پورا اصل میں جنازہ اٹھا ہے. دیکھیں, اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ابھی بھی کچھ نہیں سیکھا, ابھی بھی اپنا رویہ تبدیل نہیں کیا, تو پھر یاد رکھیے گا یہ آخری موقع ہے پھر سیاستدانوں کے لیے بھی کہ جیسے پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں نا کہ یہ اتحادی حکومت زیادہ عرصے ساتھ نہیں رہ سکے گی. مجھے نہیں پتا کہ اس میں سچ کتنا ہے کہ ابھی تک یہ تو نظر آ رہا ہے نا کہ ہے کابینہ نہیں بن سکی,
کہ بلاول وزیر خارجہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، متحدہ کو کون سی وزارتیں ملیں گی، اور اسلم بھوتانی کو کیا ملے گا، علی وزیر رہا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، محسن داوڑ فوج کے خلاف نعرے لگاتے تھے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ یوٹیوبر کہہ رہے ہیں جو خان صاحب کی حمایت کرتے ہیں، مگر انہیں یہ شرم نہیں آتی کہ خان صاحب جو کرتے رہے ہیں اور جو اس وقت کر رہے ہیں، کیا وہ گوارا ہے سب کو؟ اور پھر خان صاحب جو حالات پیدا کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں لے کر جائیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت مل کے کیا کرے گی. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ مسلم لیگ نون والے خان صاحب کی طرح نہیں ہیں کہ شور ڈال کر. یہ بہت خاموشی سے کام کرتے ہیں. پتہ نہیں کتنے تحریک انصافیے میرے خیال میں غائب ہوں گے ابھی، اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کی وہ مار پڑے گی کہ یہ سب توبہ کر کے گھر بیٹھ جائیں گے. اچھا، یہ جو مڈل کلاس یہ ہائی مڈل کلاس یہ ہوتے ہیں نا، یہ مار شار نہیں کر سکتے ہیں. سیاسی تحریکوں میں ساؤتھ ایشیا میں اسپیشلی مار صرف غریب کے حصے میں آتی ہے اور مراد امیر کے حصے میں. یہ ایک تاریخ ہے اس پورے خطے کی. بہرحال آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.